अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। JIT को अदालत ने 13 सवालात की तहकीकात का हुक्म दिया था, लेकिन टीम ने मैंडेट से तजावुज़ किया और बाहमी कानूनी मुआवनत के लिए बरतानिया में JIT सरबराह वाजिद ज़िया के कज़न अख्तर राजा की खिदमात ली गई, जो लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। ISI के नुमाइंदे का बतौर सोर्स तैनाती का इंकशाफ हुआ है और सोर्स मुलाजिम की कानूनी हैसियत नहीं होती, जबकि सरकारी दस्तावेजात में नुमाइंदे की तनख्वाह का भी जिक्र नहीं। JIT ने अपनी रिपोर्ट की जिल्द 10 को खुफिया रखा। JIT की रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 की कॉपी फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ात और नौकरी से मुतालिक हक़ाइक़ तसव्वुराती और वज़ीर आज़म के खिलाफ शहादतें अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने के मुतरादिफ हैं, जबकि तमाम तफ्तीशी अमल मुतासिबाना, गैर मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना है। JIT की रिपोर्ट नामुकम्मल और नक़ाइस से भरपूर है, जबकि JIT ने अदालत के सामने कहा कि मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। ताहम नामुकम्मल रिपोर्ट के बायस मुद्दा अलैहान के खिलाफ ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। शफाफ ट्रायल मुद्दा अलैहान का बुनियादी हक है। JIT जानिबदार थी और उसने कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया, लिहाजा अदालत उज़्मा से इस्तिदा है कि हमारी दरख्वास्त मंजूर करते हुए रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए। ये एतराज़ात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वकला टीम ने JIT रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जमा कराए हैं। मेगा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। नतीजा क्या निकलता है ये वक्त ही बताएगा। ताहम ये बात तय है कि पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, जिसके दूरस असरात यकीनन होंगे। सवाल यह है कि क्या एहतिसाब का अमल सिर्फ एक खानदान तक महदूद रहेगा या फिर इसकी जद में जज, जर्नल और ब्यूरोक्रेट भी आएंगे। सबसे अहम सवाल, क्या वाकई तारीख बनने जा रही है जिसका सियासतदान बहुत दावा और जिक्र कर रहे हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ इस्लामाबाद से बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, मारवी सरमत, कराची से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, यहाँ लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, क्या नून लीग के JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात माकूल हैं? अगर आप समझते हैं कि नून लीग की जानिब से जो एतराज़ात दाखिल किए गए हैं माकूल हैं, ठीक हैं, बनते थे, तो हाँ का ऑप्शन लेंगे। और आप समझते हैं कि इन एतराज़ात की कोई वजूहात नहीं, माकूल एतराज़ात नहीं, तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाबर सत्तार साहब। देखिए आयशा, पहले तो मैंने जवाब नहीं पढ़े जो इन्होंने दाखिल किए हैं, जो मीडिया ने आज चलाया है वही सुना है। और दूसरी बात यह कि ये काम अदालत का है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अब बताऊं कि एतराज़ात माकूल हैं नहीं। देखिए सियासी तौर पे जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो ये है कि आपने सियासी तौर पे एक स्टोरी बतानी है लोगों को, और वो स्टोरी सिंपल है कि एक कंस्पिरेसी है और हमें निकाला जा रहा है, और ये इससे ज़्यादा बात नहीं है। सो इनका नैरेटिव वो किसी तफसील में नहीं जाते। जब भी आप उनकी बातचीत सुनते हैं, हम वो सिंपल एक बात करते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और लोगों का मिल के डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को 5 साल पूरे होने से रोकना, ये वो। सो एक कंस्पिरेसी के ऊपर फोकस। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल है, और लीगल स्ट्रैटेजी में सिंपल एक नुक्ता है जो ज़रूरी है यहाँ पे। ये तयन अदालत, मेरा नहीं ख्याल सबसे अहम नुक्ता ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने कोई सही काम गलत काम किया या नहीं किया। सबसे बुनियादी कानूनी नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार 184(3) में क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट एक JIT की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए, JIT की रिपोर्ट एक सेट ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रही है, उन फैक्ट्स को, उनकी वैरासिटी को, उनकी सच्चाई को चैलेंज कर रही है एक पार्टी। तो जब फैक्ट्स कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और अदालत उज़्मा के पास 184(3) में मुकदमा चल रहा है, तो सवाल सिंपल इतना है कि क्या अदालत कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर कोई डेफिनेटिव फैसला दे देगी, या फिर वो ये कहेगी कि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। फैक्ट्स डिटर्मिन करना, उनकी सच्चाई डिटर्मिन करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ना ही हाई कोर्ट का काम है रिट ज्यूरिसडिक्शन में, ये ट्रायल कोर्ट का काम है। ये सिंपल कानूनी नुक्ता है जिसके ऊपर बहस होनी है। अगर बात इससे आगे चली गई कि क्या इन्होंने पैसे निकाले नहीं निकाले, तो वो तो शरीफ फैमिली की आज भी स्टोरी वही है जो पिछले जब मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त थी। उसमें तो कोई खास गहराई नहीं है, वो तो कोई ऐसी कन्विंसिंग स्टोरी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनकी बचत हुई तो इसी बात पे होगी कि ये ट्रायल कोर्ट का मसला है, ये हम फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, सवाल के जवाब में JIT रिपोर्ट पर एतराज़ात माकूल हैं या नहीं, आप क्या ऑप्शन ले रहे हैं? मैं कोई ऑप्शन नहीं लूंगा। नहीं, तो अदालत भी वहां कह रही है कि आप कन्विंस करेंगे कि हम JIT की रिपोर्ट पर जो इसमें जो कुछ कहा गया उस पर अमल करेंगे नहीं। तो मैं एक आम आदमी की समझ के लिए, या एक आम आदमी किस तरह से कंसीव करेगा, आप अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव नहीं भी रखते, जो कुछ कहा जा रहा है, आप कन्विंस हैं उन एतराज़ात से?
دیکھیے ہر طرح کا اعتراض اٹھانا حق ہے ایک ڈیفینڈنٹ کا. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی بہت ساری باتیں عدالت نہیں مانے گی, ہو سکتا ہے ایک دو باتیں مان لے. اگر ایک بھی نقطہ ان کا مان لیا کہ جے آئی ٹی کی پوری آپ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے رپورٹ اور یہ چیز ٹرائل میں جانی چاہیے, تو ان کا تو کام ہو گیا نا. ٹھیک. سو ہر نقطہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ عدالت وہ تمام نقطے مانے گی. ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں عائشہ, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اپنے طور پہ جب بات حقائق کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ پاناما کیس کے اندر, تو بدقسمتی سے آج کل یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی سے حقائق کی اصل تصویر ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے, جس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اچھا, اب بات یوں ہے کہ آپ اصل میں یہ کر کیا رہے ہیں, ان کے پاس اور آپشن کیا تھا سوائے اس کے کہ اس ساری جو ٹیسٹیمنی آئی ہے یا جو رپورٹ آئی ہے یا جو انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے, اس کو تباہ کرنے کے لیے جی آئی ٹی کو پہلے تباہ کرو. اگر جی آئی ٹی کو آپ کنٹروورشل بنا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر سوالات اٹھا سکتے ہیں, تو اس کی رپورٹ پہ تو آٹومیٹیکلی اس کا ایک وکٹم بن جاتی ہے اس سارے پروسیس کا. تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کیا. لیکن بدقسمتی سے جتنے سوالات اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں, کیا جب کہ واجد آفریدی نے یا جو بھی ان کا نام تھا واجد ضیاء صاحب جو بھی اس کے ہیڈ ہیں, انہوں نے اپنے کزن کی کمپنی کو استعمال. بات یہ ہے کہ کیا جو اطلاع آئی ہے وہ مصدقہ ہے یا نہیں, اس کے اوپر سرٹیفیکیشن کی وہاں کی ریلیونٹ اتھارٹیز کی موریں ہیں یا نہیں ہیں. یہ ڈٹرمن کرے گا میری نظر میں عدالت کے اندر کہ وہ جو انفارمیشن لے کے آئیں, تو بجائے اس کے کہ میسنجر سے لڑا جائے, آپ میسج پہ فوکس کریں. اور اس سے بہتر, سب سے بہتر طریقہ تو یہ, یعنی آپ شکل سے لڑ رہے ہیں, سبسٹنس کو چھوڑ رہے ہیں کہ یہ شکل ایسی کیوں ہے, اس نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہیں. آپ بندہ اندر جو ہے جو سبسٹنس والا ہے اس کی بات کریں. سب سے بہترین ان کے پاس رستہ ہے کہ جتنی بھی جی آئی ٹی اپنے ایویڈنس لے کے آئی ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس, اس کے بدلے میں, اس کے مقابلے میں وہ ایویڈنس لے آئیے جو کہ اصل ہے, حقیقی ہے, جو کہ آپ کی پوزیشن کو ہولڈ کرتا ہے اور جو جے آئی ٹی کی پوزیشن کو جھٹلاتا ہے. یعنی صرف اور صرف شور مچانے سے, دیکھیے پہلے سٹوری تھی قطری کی, اس کے بعد اگلی کہانی, اگلا نیریٹو بلڈ کیا ہے سازش کے اوپر. اگر پہلے کے اندر پنکچر ہوا, وہ جو نیریٹو تھا وہ بالکل فلیٹ ہو گیا, تو اس کو ختم کر دیا گیا, ڈیمولش ہوا, اب اگلا سازش لے کے آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اصل میں اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کسی نہ کسی چیز کو ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ شاید میرا ہاتھ کہیں پڑ جائے اور میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. یہ ہے بدقسمتی سے, سوائے اس بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ بری نظر ڈالیں, آپ فارم سے لڑیں, آپ سبسٹنس کو ڈیل کریں, سبسٹنس سے لے کے آئیں, اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دکھائیں. اور بدقسمتی سے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے جے آئی ٹی کیا پورا سپریم کورٹ اور پوری دنیا اور پورا پاکستان آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں, فوکس ٹھیک نہیں ہے. جی میں نہیں کا آپشن, حسن نثار صاحب. جی میں نہیں کا آپشن لے رہا ہوں. اوکے شہزاد صاحب. دیکھیں جی, اس کو تو ایک جو محاورہ ہے نا, سوال گندم جواب چنا, ان کا روز اول سے یہی ایٹیچیوڈ ہے. کوئی اسپیسیفک بات نہیں, کوئی فوکس ان کی اپروچ نہیں. تو اسی طرح ان کی یہ درخواست یا جو کچھ بھی اسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, یہ ایک آوارہ اور تجریدی قسم کا, ایک فضول قسم کا ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک عام آدمی کے طور پہ جس کو قانون کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہے. تو باقی جو بابر صاحب نے کہا اور جس طرح شہزاد صاحب نے ایکسپلین کیا, اس میں میں کیا ایڈ کروں, کچھ بھی نہیں. دیو نتھنگ ٹو سے, بالکل فارغ لوگ ہیں. ورنہ بندہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا, اس کا یہ جواب ہے, یہ کہا اس کا یہ جواب ہے, انہوں نے یہ کہا اس کا یہ جواب ہے, اور ڈھنگ کی کسی بات کا کوئی جواب دیتے ہی نہیں, ادھر ادھر طوطا مینا کی کہانیاں سنا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی جواب ہے دینے کو, کوئی اور پوائنٹس تھے جن پہ فوکس کرنا چاہیے, یا اعتراض؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی اس کا کیا جواب دیں گے کہ ان کے والد نے پہلی بار کتنا ٹیکس جمع کرایا, پھر کتنے سال کے لیے غائب ہو گئے, اور پھر فلاں سن میں احساس سے اس پوری طرح ملٹیپلائی. اور دیکھیں بات سنیں, یہ جو ایک دیو مالا ہے الادین کے چراغ کی, تو یہ اس کے تو یہ اس خاندان کے تو ہر بندے کے پاس الادین کا چراغ ہے. تو فضول ہے, مطلب بات کرتے ہوئے بھی اب تک گھنانے لگی ہے. کوئی اسپیسیفک بات کرے نا جی کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے یا اس تضاد کی نشاندہی کی ہے, اس کا جواب یہ ہے. یہ تو بالکل ایک آوارہ قسم کی, ان کی گفتگویں بھی آوارہ ہیں, ان کی عرضیاں پرچیاں جو اٹھائے پھر رہے ہیں وہ بھی آوارہ ہیں. دے آر میننگ لیس.
نہیں کا آپشن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فوکس ٹھیک نہیں, کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی گئی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, سوال گندم جواب چنا. حسن نثار سے بات کرتے ہیں. امتیاز عالم صاحب, اعتراضات معقول ہیں یا اعتراضات ان کے پاس ہیں ہی نہیں کوئی, اور یہ اعتراضات معقول مطلب حکمت عملی یا اسٹریٹجی جو بھی پوائنٹس رکھے گئے ہیں آج اعتراضات سامنے لگے وہ ٹھیک دکھتے ہیں آپ کو؟ یہ میں اپنے پیارے دوست حسن نثار کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آوارہ کے آگے آوارہ سرمایہ داری لگانا چاہتا ہوں. کہ پاکستان میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں مظہر آوارہ سرمایہ داری کا, اور اس میں ایک نہیں 1000 پہلے بڑے خاندانوں کو اٹھا لیں تو آپ کو آوارہ سرمایہ داری کے کرشمے ہر جگہ نظر آئیں گے. اس رپورٹ میں بعد میں آؤں گا, ایک بڑی دلچسپ بات کی گئی ہے کہ جب بھٹو صاحب نے صنعت قومی آئی تو اس کے ساتھ ایک قانون اور بھی آیا تھا جس کا ذکر رپورٹ میں کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ باہر جو جائیدادیں بنائیں گے ان کی سزا عمر قید رکھے گی, جو اب تک قانون موجود ہے. جب یہ ہوا تو میاں شریف نے جو کاروبار کیا اور جو ساری رپورٹ سے اور ان کے جوابات سے ظاہر ہوتا ہے وہ بے نامی کاروبار تھا. یہ بات درست ہے, وہ ساری کہانی بے نامی کاروبار کی. اور بے نامی کاروبار کو آپ جب بیان کرنے لگتے ہیں آڈیٹرز کی زبان میں اور اکاؤنٹنٹس کی زبان میں اور قانون کی زبان میں تو مشکل پڑتی ہے. جس چیز میں انٹرسٹڈ تھا وہ یہ کہ شریفوں نے یا پرائم منسٹر نے خاص طور پہ, بنیادی میری کنسرن ہے, اگر پرائم منسٹر نے پاکستان کا اثاثے لوٹے ہیں, کوئی کرپشن کی ہے, کوئی ٹھیکوں میں, کاروباروں میں, ہائی ویز میں, کہا جاتا تھا نا کہ یہ بڑے ہائی ٹکٹ پروجیکٹ بناتے ہیں, تو وہ لایا جائے کہ بھئی اتنے ارب روپے انہوں نے کھائے اور انہیں پھر سزا دی جائے. یہ نہیں یہ ساری عمر پھر جیل میں سڑتے اور سڑے. لیکن ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمیں باہر کے گورکھ دھندے ہیں, اس میں ایک کہانی ہے, اس میں دوسری کہانی ہے. وہ جیسی کہانی پیش کی گئی اس کہانی کو رد کرنے کے لیے بالکل ویسی کہانی جی آئی ٹی چل پڑی لانے کے لیے. مجھے جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ جو واحد اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ بن گئے. وہ ٹرائل کورٹ نہیں تھے اور انہوں نے بنیادی طور پہ ججمنٹل ہیں وہ ہر پوائنٹ پہ. انہوں نے پوری سٹوری اڑا دی. اگر وہ سٹوری نہیں ہے تو پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے گئے؟ اب آپ کچھ جوابی چیز لاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بن گیا سیاسی اور سیاسی سٹنٹ, اور یہ چلے گا اور پاکستان کی سیاست میں یہ گند مچے گا. اور مجھے جو صدمہ ہے اس بات کا کہ جو کرپشن کا خوفناک ایشو ہے اس ملک میں, پورا ملک کرپٹ ہے, پورا نظام کرپٹ ہے, اس کے خلاف کوئی نظام آ سکتا, کوئی احتساب کا سسٹم آ سکتا, سب نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ بس یہ ہے ایک معاملہ. ہاں کا آپشن لینے نہیں کا. لیکن کچھ باتیں اچھی ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ تفتیش ہو سکتی ہے اور سول ادارے آزاد ہو سکتے ہیں اپنے مدر انسٹیٹیوشن سے, اور پرائم منسٹر سٹنگ بیٹھا ہے اس کے خلاف تفتیش ہو سکتی ہے. یہ تو اچھا کام ہوا ہے. لیکن جو نتیجہ سامنے آیا ہے یہ ابھی تک اس سے وہی ڈھاک کے 3 پات والی بات. جی آئی ٹی کی رپورٹ پر میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ول ناٹ کمنٹ. اتنا کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ کچھ نہیں, آئی ول ناٹ, اس لیے کہ یہ معاملہ عدالت میں لگی ہوئی عدالتیں باہر, وہ شیخ رشید کھڑا ہو جاتا ہے, عدالت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں کنونس کریں کہ ہم اس کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تماشا بنا دیا ملک میں. ماروی سرمد صاحبہ, جی آئی ٹی رپورٹ پر اعتراضات جو نون لیگ نے اٹھائے ہیں کیا معقول ہیں نہیں ہیں؟ شکریہ عائشہ, لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ کہ میں اس قسم کے سوالوں میں, اس قسم کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بہت ہی پختہ ایک یقین ہے کہ ہمیں عدالتی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو ان ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر موجود نہیں ہے میڈیا کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ ایتھکس, تو میرا خیال ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے سپریم کورٹ کو بنا کے اسے ویب سائٹ پر ڈالنا چاہیے تاکہ میڈیا اس کے اوپر کاربند رہے. جو چیز سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے اس وقت, اس کے اوپر اس طرح سے کیسے آپ نجومیوں کی طرح صبح شام سے 7 بجے سے شروع ہوتا ہے اور رات کے 12 بجے تک ہر چینل کے اوپر ہر گھنٹے کے اندر یہی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. تو میں اس پہ شدید احتجاج کرتی ہوں. ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم معزز جج صاحبان کی جگہ اس پر فتوے دینے لگیں یہاں پر. لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے ایک بات اور کی شدید مایوسی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک امید تھی کہ یہ ایک معاملہ اٹھا ہے تو اس کے اوپر احتساب کا ایک کڑا عمل
جو ہے وہ وضع کیا جائے گا، لیکن وہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ سیاسی ٹیکٹکس استعمال کر کے ایک دوسرے کے لیے جو ہے ایک جو تماشے لگا کے سرکس لگا کے وہ موقع ضائع کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے محفل تھیٹر کا کوئی تھیٹر چل رہا ہے، ادھر سے ببو برال بولتے ہیں، ادھر سے جو ہے نسیم وکی بولتے ہیں، اور وہ ایک جملے بازی جگت بازی، اور اسی کے اندر میڈیا اسی کے اندر کہیں گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے احتساب کا عمل ہو، اور ایسا عمل ہو جو پریونٹیو بھی ہو اور پیونیٹیو بھی ہو۔ پریونٹیو کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کو ہونے سے روکا جائے، اور پیونیٹیو کا مطلب ہے کرپشن جب ہو گئی ہو تو اس کی سزا کا جو ہے وہ وضع کیا جائے سسٹم۔ لیکن ہم یہ دونوں کام نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی رقوم جو ہے وہ باہر چلی گئیں، 400 لوگ آپ کے جو ہیں ان کے نام پاناما میں آ گئے۔ ہم صرف اس بات پر کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر ریزائن کر دے۔ ارے میری طرف سے کل کا جاتا، میں کہہ رہی ہوں کہ آج جائے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں پاکستانی شہری کی حیثیت سے میرے ملک میں کرپشن کے خلاف نظام کب وضع ہوگا اور کون وضع کرے گا؟ تو اس لیے میرا خیال ہم بالکل فروئی بحثوں میں قانون جب سب کے لیے ایک ہوگا اس ملک میں، اس وقت اس طرح بھی بڑھا جا سکے گا۔ فی الحال قانون ایک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ہو، سڑک کا قانون ہو یا پھر کسی اور جگہ کا۔ مظہر عباس صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا آپشن لیں گے؟ یا قانون کی بات یا پھر ایتھکس کی بات، اخلاقی اتھارٹی کی بات ہوتی ہے کسی جگہ اس معاشرے میں، کسی جگہ دکھتا ہے کیا؟ 6 گھنٹے سے مظہر عباس کا ہم سن رہے ہیں بھائی، یہ تو لگے ہوئے ہیں عدالت پہ سر انداز ہونے کے لیے۔ نہیں بالکل نہیں لگا ہوا۔ دیکھیے مجھے لارجر پکچر میں پولیٹیشنز کے لیے اسپیس کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بہت سے اپوزیشن کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، جو مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، مجھے پولیٹیکل اسپیس کم نظر آتا ہے لارجر پکچر میں پولیٹیشنز کے لیے۔ اب یہ جو اس پہ تو میں بھی آپشن نہیں لوں گا، اور ماروی سرمد کی بات کو بالکل انڈورس کرتے ہوئے کہ مجھے تو پہلے دن سے یہ حیرانگی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ کورٹ کے کیسز سب جوڈس ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خود عدلیہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آتی کہ اس میٹر کو آپ رپورٹ نہیں کر سکتے، یا اتنا رپورٹ کر سکتے ہیں اتنا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، کامنٹس بھی ہو رہے ہیں، چاہے اعتراضات ہوں یا ایون ہیئرنگ ہو، ان سب پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اپیرنٹلی آپشن لیے بغیر، دیکھیے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی سنائی شروع میں یا ہم صبح سے سن رہے ہیں، اس میں مجھے جے آئی ٹی کے ممبرز پہ اعتراض ہوتا ہوا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اب جے آئی ٹی کے ممبرز پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اسی جے آئی ٹی کے سامنے آپ اپیئر بھی ہوئے، آپ نے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرائے، آپ پوری انویسٹیگیشن کا حصہ رہے، آپ ان انویسٹیگیشن میں اپیئر ہوتے رہے، باہر آ کے اس پہ کامنٹ کرتے رہے، اور اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کسی ممبر کی وہ فلاں کزن کے پاس وہ ہے، آپ ان پہ مختلف اعتراض۔ کسی ایک اسٹیج پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس جے آئی ٹی کا بائیکاٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جے آئی ٹی پارشل ہے، بائزڈ ہے۔ کسی اسٹیج پر بھی یہ بات سامنے نہیں آئی اس پہ۔ اب اگر آپ جو چیزیں، چاہے انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہو نہیں کیا ہو، یہ تو سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ان کے اعتراضات کس حد تک ویلڈ ہیں کس حد تک نہیں ہیں، لیکن جو اپیرنٹلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایسی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جو سوالات کیے گئے۔ تو جو اعتراض ہے، جو چیلنج کیا جا رہا ہے، آپ جے آئی ٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10th والیوم جو ہے وہ کھولا جائے، یعنی 10th والیوم اگر کھولا جائے اور اس میں کوئی چیز آپ کے حق میں چلی جائے گی تو پھر جے آئی ٹی درست ہو جائے گی۔ تو مجھے خود مسلم لیگ نون کی پوری پوزیشن میں اور حکومت کی پوری پوزیشن میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ میں میرٹ آف دا کیس کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ پوری جو پوزیشن انہوں نے پچھلے 60 دن میں لی، اس میں مجھے ان کے اندر بہت زیادہ تضاد نظر آئے۔ ٹھیک ہے، نون لیگ کی اسٹریٹجی میں اختلافات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہ معاملہ سب جوڈس ہے، اس پر زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ پینل میں سے 4 پینلسٹ نے اس پر آپشن نہیں لیا، حسن نثار صاحب اور شہزاد چودھری صاحب نے نہیں کا آپشن لیا ہے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات سیاست کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کی سیاست پر بار بار بات ہو رہی ہے، بہت سے بیانات اور اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، وہاں صورتحال کیا ہے؟ کیا کوئی تقسیم، کوئی فارورڈ بلاک کہیں پیدا ہو چکا ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے؟ پینلسٹ کی رائے بریک کے بعد۔
رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے کوئی معجزہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے مسٹر پرائم منسٹر۔ خوش آمدیوں نے یہاں تک پہنچایا، سیاسی اور لیگل ٹیم نے معاملات کو صحیح طرح نہیں سنبھالا، جونیئر لوگوں کو آگے لایا گیا، اداروں سے تصادم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں کیا۔ میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، میں جو بھی بات کرتا ہوں منہ پر کرتا ہوں، کبھی خوشامد نہیں کی، ہمیشہ حقائق پر بات کی۔ وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشاورت کا عمل بھی محدود کر دیا گیا، جونیئر لوگوں کو آگے لایا گیا، جو تقریریں کی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے کوئی معجزہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے چودھری نثار سے کہا کہ آپ کو کسی بھی طرح کے تحفظات تھے تو بہتر ہوتا یہاں بات کرنے کے بجائے مجھ سے علیحدگی میں بات کر لیتے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چودھری نثار علی خان سے منسوب خطاب کی رپورٹ کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ کے ترجمان نے اجلاس میں تلخی سے متعلق بیان کی تردید کی ہے۔ وفاقی وزیر کی جانب سے خبر کی تردید اپنی جگہ، مگر اہم بات یہ ہے کہ اگلے دن مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چودھری نثار علی خان نے شرکت نہیں کی، جس کی وجہ ذاتی مصروفیت بتایا گیا۔ ایک ٹاک شو کے دوران چودھری نثار علی خان کے حوالے سے پارٹی میں بڑی تقسیم کے معاملے پر وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ میں اس اجلاس میں موجود تھا۔ چودھری نثار نے کہا تھا کہ میں 1985 سے پارٹی کا وفادار ہوں اور میرا سفر وفاداری کی بنیاد پر ہے۔ ایک اور ٹی وی ٹاک شو کے دوران وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کا اسی معاملے پر یہ کہنا تھا کہ چودھری نثار علی وزیر اعظم اور پارٹی سے وابستگی اور وفاداری میں کوئی شک نہیں۔ چودھری نثار نے وزیر اعظم سے اظہار وفاداری کے لیے جذباتی جملہ کہا، جبکہ دوسری جانب وزیر داخلہ کے ترجمان کی جانب سے احسن اقبال کے بیان پر یہ کہا گیا ہے کہ کابینہ میں کی گئی وزیر داخلہ کی تقریر پر حکومتی وزیر غلط اور غیر حقیقی بیان دینے سے گریز کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وزیر اعظم اور پارٹی سے ناراضی کی بنیاد پر میڈیا میں ان کی جماعت سے علیحدگی اور فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طویل سیاسی تجربہ رکھنے والے چودھری نثار علی خان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں پارٹی میں اپنی برادری اور ہم خیال افراد کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہے۔ سیاسی دانشوروں کے نزدیک جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو خطرات لاحق ہوئے تو اسی صورتحال میں سیاسی حلقوں کی جانب سے چودھری نثار علی خان کو ہی متبادل وزیر اعظم کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر داخلہ کے استعفے کی تردید کر چکی ہیں۔ نون لیگ میں اس پوری صورتحال پر کیا کچھ ہو رہا ہے، وزراء کیا رائے رکھ رہے ہیں، کیا واقعی کوئی فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، حالات ہیں کیا، ہمارا پینل اس پر کیا رائے رکھتا ہے، کتنی مشکل صورتحال ہے اور نون لیگ کے کتنے لوگ ساتھ جڑے دکھائی دیتے ہیں۔ سوال پینل سے اس طرح سے ہے، نون لیگ کے سینئر وزراء کے درمیان اختلافات، کیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بننے جا رہا ہے تو ہاں کا آپشن لیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ممکن تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ امتیاز عالم صاحب، آپ نے سیاست کے بڑے بڑے دور دیکھے، اچھے برے دونوں دیکھے ہوں گے، سیاسی جماعتیں گرتی ہوں گی تو بھی دور دیکھا ہوگا اور اٹھتی ہوں گی تو ان کا عروج بھی دیکھا ہوگا۔ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوال کا جواب دیں گے؟ دیکھیے، مسلم لیگ کی تو تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ہونی خبر آئی ہے، ساڈا بھائی ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ مسلم لیگ تو صبح و شام بنتی ہے، بدلتی ہے، مسلم لیگ تو صبح و شام بنتی ہے، ہاں، اور اسے استعمال کیا گیا مسلسل۔ اس میں جان ڈالی بھی تو نواز شریف صاحب نے ڈالی جب انہوں نے پہلی غلام اسحاق خان کے خلاف تقریر کی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان کے گرد یہ پارٹی کٹھی رہی، بیچ میں پھر یہ پارٹی ٹوٹی جب مشرف کا کو ہوا اور ہم نے قائد اعظم مسلم لیگ، قائد اعظم کے نام پر ایک مسلم لیگ بنتی دیکھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے ابھی اسی وقت تو نظر نہیں آ رہا، لیکن مستقبل کے جو سیناریوز آتے ہیں اس میں صدارتی نظام کی بات بھی ہو رہی ہے، اس میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، اس میں صوبوں کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو ڈویژنز کو صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں صدارتی نظام لانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح کی بات جو کی جا رہی ہے، یہ مسلم لیگ کے ٹکڑے کرنے کا بھی میرا خیال ہے اسی کا حصہ ہوگا۔ ابھی یہ سامنے چیزیں آئی نہیں ہیں، لیکن کچھ اشارے آنے شروع ہوئے ہیں۔ لیکن جب تک پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ این کی، تو میرا خیال ہے کسی بڑے گروپ کے بننے کا امکان نہیں ہے۔ اگر چودھری نثار صاحب کو اتنے اختلاف ہے، بڑے وہ صاف گو آدمی کہلاتے ہیں، استعفیٰ دیں اور آ کر دوبارہ سے الیکشن لڑیں اگر پارٹی پہ اعتماد نہیں رہا ہے۔ اور ویسے ان کا پارٹی سے اختلاف کرنا اچھی بات ہے، پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے
اور لوگوں کو اختلاف پھر رائے کرنا چاہیے، سامنے کرنا چاہیے، اور یہی ایک پارٹی کی صحت کی نشانی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، مسلم لیگ والے اس طرح بہیو بھی کر رہے ہیں اوور آل، وہ کچھ زیادہ پولیٹیکلی سینسیبل کنڈکٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ضرورت یہ ہے کہ اس کیس سے اپنی کیسے جان چھڑاتی ہے، لیکن اب تک کے حالات میں یہ ہو چکا ہے جو سیاسی اخلاقی ڈیمیج ہونا تھا وہ بہت ہو چکا ہے۔ بڑی اچھی ٹرم یوز کی سیاسی طور پر سینسیبل کنڈکٹ کی، یہ بھی خود ایک سوال ہے، آپ نے آپشن کیا لیا ہے؟ کس بارے میں؟ یہ گروپ شروع کا مجھے نہیں پتا، جب یہ پورا سسٹم اڑایا جائے گا، جب ریل پٹڑی سے اترے گا، پھر یہ چوہے باہر نکلیں گے، پتہ نہیں امتیاز صاحب کو کیا ہو رہا ہے، موسمی چوہے باہر پھر نکلتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، کچھ دن انتظار کریں۔ سینسیبل کنڈکٹ ہو رہا ہے نون لیگ کے اندر نہیں، ہماری سیاست میں کتنا سینسیبل کنڈکٹ ہوتا ہے؟ آپ کا آپشن کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چودھری نثار علی خان پہ بھی کہیے گا، وہ واقعی دکھائی نہیں دے رہے گزشتہ کافی دنوں سے۔ کچھ شکر کرے وزیر خارجہ نہیں بنا دیا، انہوں نے کہا مجھے وزیر خارجہ نہیں بنایا۔ نہیں، چودھری نثار تو آپ کو نظر آ جائیں گے اگلے چند دن میں، لیکن اس وقت مسلم لیگ کے ویسے ہی 8-9 دھڑے ہیں، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ حقیقی بن جائے یا متحدہ مسلم لیگ بن جائے، لیکن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جب یہ فیصلہ آئے کراچی گا، والی ٹرمز لائیں، آپ متحدہ بن جائیں، حقیقی بن جائیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جو صورتحال ڈیولپ ہوگی اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ میاں نواز شریف یا شریف فیملی کے ساتھ، یا اگر شہباز شریف پہ مسلم لیگ کو لیڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اگر میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کر دیے گئے اور شہباز شریف اپنی جگہ موجود رہے تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون میں کوئی بہت بڑا فیکشن نہیں بنے گا، بہت زیادہ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں تک صورتحال قابو میں رہے گی۔ لیکن اگر شہباز شریف یا حمزہ شہباز اور یہ سارے لوگوں پر بھی اسی طریقے سے چیز آتی ہے، وار ہوتا ہے، تو پھر بڑا مشکل ہوگا مسلم لیگ کو انٹیکٹ رکھنا۔ تو آلریڈی کچھ کوششیں پچھلے چند ماہ سے ہو رہی ہیں کہ متحدہ مسلم لیگ بنائی جائے۔ مسلم لیگ اس وقت مسلم لیگ کاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ قاسم ہے، مسلم لیگ ضیاء ہے، مسلم لیگ جنیجو ہے، آل پاکستان مسلم لیگ ہے، عوامی مسلم لیگ ہے، اتنی مسلم لیگز ہیں کہ الفابیٹس ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ایک نئی مسلم لیگ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہر دو صورتوں میں نظر یہ آتا ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہوں گے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر نون لیگ میں ڈویژن ہوتا ہے تو پنجاب میں کوئی بہت اسٹرانگ مسلم لیگ فیکشنز پہ مشتمل کوئی صورتحال سامنے آئے تاکہ ایک ٹرائنگولر فائٹ وہاں نظر آئے اور ٹوٹلی کسی ایک پارٹی کی طرف پنجاب نہ چلا جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ اسٹریٹجی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ڈیپینڈ کرے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شریف کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ آپشن کیا نہیں کا لے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو کوششیں، ابھی مطلب مسلم لیگ نون کے اندر مجھے کوئی فارورڈ بلاک ایک مختلف چیز ہوتی ہے۔ فارورڈ بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ود ان پارلیمنٹ کوئی چیز آ رہی، مسلم لیگ فارورڈ بلاک مجھے فوری طور پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ حسن نثار صاحب ایک شعر سنیں پہلے، بڑا مزیدار۔ تمام عمر کا ہے ساتھ آب و ماہی کا، پڑے جو وقت تو پانی نہ جال میں آئے۔ مچھلی اور پانی کا ساتھ کتنا زبردست ہے، لیکن جب جال پڑتا ہے نا تو پانی پھر نکل جاتا ہے۔ مسلم لیگ اور مسلم لیگیوں کی 70 سالہ تاریخ ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہے۔ امتیاز عالم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، رہ گئی وفاداری، ہم لوگوں کے عجیب طرح کے معیار ہیں۔ وفاداری ملک کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، وفاداری کسی کاز کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، یہ بندوں کے ساتھ، فانی لوگوں کے ساتھ وفاداری والی بات، معاف کرنا مجھے تو کچھ جانوروں میں کچھ میں ہوتی ہی ہے، ادروائز نہیں میرٹ پہ کیسے، ہاؤ کین یو بی لائل ٹو این انڈیویجول جس نے بلاخر آدمی تو کل قبر میں جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں۔ سو یہ جہاں تک تعلق ہے، انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان میں اسی طرح کا ٹوٹا پھوٹا ہی حال ہے، جو سو کالڈ جمہوریت میں بندوں کے گرد گھومتا ہے سارا کچھ، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب اگر فارغ ہوتے ہیں تو یہ فراغت وہ نہیں ہوگی جلا وطنے والی، یہ فراغت کوئی اور طرح کی ہوگی، اور پھر یہ اکیلے نہیں ہوں گے۔
اس کا فالو اپ بھی ہوگا اور وہ نون لیگ تک محدود نہیں ہوگا، میرا ذاتی خیال۔ اس صورت میں ٹوٹ پھوٹ کا شاید یہ مجھے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تقسیم جو ہے وہ ناگزیر ہوگی، فطری ہوگی اور انوائڈیبل ہوگی۔ بس میں اس سے زیادہ آپشن ہی لے رہے میں نہیں آپشن کیا لینی، میں نے تو آپ کو ساری آپشن بتا دی ہیں۔ آپ نے تو کہا سب کچھ ہی گیا کہ نواز شریف فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد چونکہ بیسیکلی تو کلٹ اورینٹڈ ہے نا کاروبار سارا، تو بیچ میں سے نکل جائے گا تو باقی یہ شہباد، یہ حمزے ممزے، یہ تو بیچارے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو مینج۔ ان کے اندر بہت نفرت ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے، لیٹ می ایشور۔ کوئی یہاں بیٹھ کے مانے نہ مانے مجھے نہیں پتا، میں جب ان میں فارم ہاؤس پہ رہتا تھا تو لوگ میرے پاس بغیر جان پہچان کے ان کے لوگ آ جاتے تھے کہ جی وہ 3 گھنٹے انتظار کر کے آ گئے ہیں، اور اتنے بڑے تبرے بولتے تھے۔ وہ مجبوری کے ان لوگوں کا کانسٹیٹوئنسیز کا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا پارٹی کا ووٹ، تھوڑا اپنا ہیرا پھیری، سروائیول کی جنگ ہوتی ہے۔ موسٹ آف دا پیپل ہیٹ دم۔ ٹھیک، نون لیگ کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ کیا آپس میں لیڈروں کے درمیان بھی اختلافات ہیں؟ کیا تقسیم در تقسیم ہونے جا رہے ہیں؟ مزید گفتگو بریک کے بعد۔ بابر ستار، شہزاد چودھری، ماروی سرمد کے تجزیہ آپ دیکھ سکیں گے بریک کے بعد۔ نون لیگ کے سینئر وزراء کے درمیان اختلافات کیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ بابر ستار صاحب۔ عائشہ، جس کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اس میں میرا جواب نہیں ہے، اور بالکل ٹھیک اپروچ ہے۔ مجھے تو دیکھیے ایک بڑی نوزیٹنگ بات جو نظر آئی، جیسے ہی JIT کی رپورٹ آئی تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ گارنٹورز بن گئے شریف فیملی کی آنیسٹی کے۔ آپ اپنے سگے بھائی کے بارے میں اس کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ بات نہیں کر سکتے، آپ اپنا ہی حلف اٹھا سکتے ہیں نا کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں۔ آپ دوسرے کے بہاف پہ کیسے حلف اٹھا سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ ہم نے پریڈ دیکھی ہے سینئر منسٹرز کی آ کے ٹی وی کے اوپر کہ یہ صحیح کیا، وہ صحیح کیا۔ JIT نے، بھائی آپ کو کیسے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ 70 کی دہائی میں ان کی فیملی کیا کر رہی تھی آپ کو کیسے پتا؟ 80 کی دہائی میں کیا کر رہی تھی، 90 میں؟ اور ریلیشن شپ یہاں پہ تو بالکل ورٹیکل ریلیشن شپ ہے آپ کا، جہاں پہ پیرامڈ کے ٹاپ کے اوپر پارٹی ہیڈ بیٹھتا ہے جس کا بڑا اتھارٹیرین رویہ ہے نیچے والوں کے ساتھ۔ تو کیا پارٹی والے یہ پوچھ بھی سکتے؟ ابھی جب آپ انفارملی PMLN والوں سے بات کرتے ہیں جو ان کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، وہ بھی جب یہ پیناما والی چیز آئی تو بڑے شرمندہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا چیز نکل آئی۔ آج وہ سارا کچھ ہضم ہو گیا ہے اور بڑے کھلے کھلے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو۔ کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو جو چودھری نثار کا ویو پوائنٹ ہے، ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کوئی ایسا بیان کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بات، انہوں نے کہا یہ حسن اور حسین کی بات ہے، یہ وہی اس کی تشریح کریں گے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو آپ نے لائلٹی تو کسی پرنسپل کے ساتھ کرنی ہے نا۔ حسن نثار صاحب نے جس طرح بیان کیا، آپ نے کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ لائلٹی کرنی ہے۔ آپ ایک انڈیویجول، اور یہی ہماری پالیٹکس کا مسئلہ ہے کہ آپ کی لائلٹی انڈیویجولز کے ساتھ ہے۔ جب وہ انڈیویجول فارغ ہو جاتا ہے یا آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ انڈیویجول اب پاور میں نہیں آئے گا اور یہ پیٹرنیج کی پالیٹکس ہے، اگر آپ کا اس کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہے تو آپ نہ آپ کو ٹکٹ ملے گا نہ آپ منسٹر بنیں گے کل کو۔ تو پوری کی پوری جو آپ کی ایک طرح کی سیاسی پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ ہے ہی غلط۔ اس وجہ سے جیسے ہی وہ بندہ اوپر سے فارغ ہوتا ہے آپ ادھر ادھر، کوئی اس پارٹی میں بھاگ جاتا ہے، کوئی اس پارٹی میں بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر آپ پارٹیز کی کمپوزیشن دیکھ لیں اس میں بھی نظر آتا ہے، کوئی PTI والے PPP میں جا رہے ہیں، PPP والے PTI میں جا رہے ہیں، PMLN والے ہر طرف جا رہے ہیں۔ تو فارورڈ بلاک ضرور بن جائیں گے جب بھی نواز شریف صاحب کو فارغ کیا جائے گا، ضرور بن جائیں گے۔ لیکن جس کانٹیکسٹ میں آپ نے سوال پوچھا، میرا نہیں خیال کہ ابھی یا چودھری نثار کوئی فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں۔ ایک پرنسپل بات کی ہے، ایک بندے نے کرٹیسزم کیا، اور ہونا چاہیے پارٹی کے اصولی بات اور اختلاف ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن فی الحال فارورڈ بلاک نہیں بن رہے۔ اگر نواز شریف صاحب فارغ ہوئے تو ضرور بنیں گے۔ بابر ستار صاحب بات کرتے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو کچھ بریک اپ ضرور آئے گا، لیکن وہ جو بریک اپ ہے وہ ان کی کور جو ہے نا، جو اسٹرینتھ جو ان کے پرانے لوگ ہیں ان کے اندر نہیں آئے گا۔ اس میں چودھری نثار شامل نہیں ہوں گے، اس کے اندر باقی لوگ خواجہ آصف وغیرہ شامل ہو ہی نہیں سکتے، نہ احسن اقبال چھوڑ کے جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باقی پارٹیوں سے اٹھ کے
یہاں پر ان کے ساتھ آگے جب انہوں نے الیکشن جیتا یا ان کے جیتنے کے چانسز تھے. اچھا وہ فصلی بٹیرے جو ہر جگہ اسی ایسی شاخ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پر کوئی سبزہ لگا ہو, اس قسم کے لوگ چلے جائیں گے چھوڑ کے. لیکن نون لیگ جس طریقے سے میں سمجھا اور دیکھا ہوں اس پارٹی کو پچھلے 20-25 سال سے یا 90s کے بعد سے جب سے اس نے اپنی جگہ, یہ ایک کافی کمیٹڈ ایک کیریکٹر والے لوگ ہیں. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے ہٹنے سے پورے کا پورا شیرازہ بکھر جائے گا. میں سمجھتا ہوں بڑی سٹرینگتھ والے, بڑی طاقت والے لوگ ہیں, اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ اگر نواز شریف نہیں تو شہباز شریف نہیں تو مریم, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی لیڈرشپ کو یہ ایوالو کرتے رہیں گے. یہ پارٹی آج ٹرانسفارمیشن میں ہے, میری نظر میں ٹرانسفارمیشن میں ہے. یعنی نواز شریف صاحب کا بچنا محال ہے اس کرنٹ کنڈیشن سے, لیکن پھر پارٹی کا کیا بنے گا؟ پارٹی بے شک ہار جائے, الیکشن ختم یا اپنی ٹینیور ختم ہو جائے, مشکل سے لے بھی جائیں, ہار بھی جائیں اگلا الیکشن, لیکن یہ پارٹی کے اندر اتنی اسٹرینتھ ریزیلینس ہے کہ یہ واپس آئے گی. دوسرا, چونکہ پنجاب کے اندر اس کا سینٹر ہے, کور ہے, تو پنجاب کا اپنا ایک کلچر ہے جو کہ بالکل پی ایم ایل کیو والے کسی زمانے میں ان کے ساتھ تھے. یعنی میں چودھری برادران کی بات کر رہا ہوں, شیخ رشید بھی ان کے ساتھ تھے, سملرلی اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. وہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن یہ جو کور پنجاب کا جو ہے جس نے اپنا ایک طرح سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کاز کے ساتھ, اس کو پنجابی کاز کہہ لیں, جس طریقے سے سندھیوں نے بھٹو کے ساتھ کی ہوئی ہے, تو میری نظر میں یہ ایک سٹرینگتھ انف ہے نون لیگ کے لیے جو کہ اس کو بچا کے رکھے گی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا شیرازہ بکھرنے جا رہا ہے پارٹی کا. یہ پارٹی دوبارہ آئے گی, شاید ابھی نہ آئے, شاید 10 سال بعد آئے, 5 سال بعد آئے, لیکن واپس ضرور آئے گی. ٹھیک. ماروی سرمد صاحبہ. عائشہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ نے پہلے تمہید اس کی باندھی تھی کہ چودھری نثار صاحب نے یہ کہا اور وہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے, اور اس کے بعد ٹی وی کے اوپر بھی احسن اقبال صاحب کچھ کہہ رہے تھے تو ان کا بیان آ گیا چودھری نثار صاحب کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی صحت مند رجحان ہے اگر یہ ہے تو, بجائے اس کی کہ اس کو نیگیٹو لیا جائے, اور ایسی چیز نیگیٹو نہیں ہوتی ہے. یہ بڑا مثبت معاملہ ہے کہ جب ہمارے ہاں پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈائسنٹ ہو. اور میں احسن اقبال صاحب کی بات سے قطعاً ایگری نہیں کرتی کہ یہ چیزیں جو ہے 1-on-1 ملاقات میں کرنی چاہیے تھیں یا پیٹھ پیچھے کرنی چاہیے تھیں. اگر ایک مشاورت کے لیے کابینہ کا اجلاس تھا یا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا, بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پر یہ بات ہوئی, اور بھی لوگوں کو کرنی چاہیے تھی جو ہمارے ساتھ جو آف کیمرہ یا آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں, پی ایم ایل این کے ہی ممبران, جن کو جو who do not feel like defending this, ان کو بھی بولنا چاہیے تھا. تو لیکن چودھری نثار صاحب کا یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پارٹی کے ساتھ جو ان کی لائلٹی ہے اس کو آپ اس پہ شاید شک کرنا زیادہ مطلب بے انصافی ہوگی. چودھری نثار صاحب کی ڈسینٹنگ اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن وہ قطعاً یہ نہیں چاہیں گے, اور میرا جہاں تک میں ان کو جانتی ہوں, کہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ جائے. فارورڈ بلاک بننے کا جہاں تک ہے تو میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتی کہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. بہت سے لوگوں سے روابط بھی کیے جا چکے ہیں, کوئی 40-45 کے قریب لوگوں نے ول گیٹ بیک ٹو یو کا جواب بھی دیا ہے. لیکن اب اس سلسلے میں وہ تیزی نہیں رہی ہے جتنی آج سے 4-5 دن پہلے تھی, جس دن جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈٹرمن کریں گا یہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مگر فارورڈ بلاک اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ فارورڈ بلاک اور ڈیفیکشنز میں فرق ہوتا ہے, تو فارورڈ بلاک اور ڈیفیکشن دونوں ہی اس وقت کارڈز کے اوپر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں کتنی ڈیفیکشنز ہوئی ہیں پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کی طرف, پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کی طرف, کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں جو پی ٹی آئی میں چلے گئے, لیکن کوئی ڈیفیکشن جو ہے وہ رولنگ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ رولنگ پارٹی سے نہیں ہوتی, مگر آپ کو یاد ہوگا کہ فردوس عاشق اعوان کی وہ حکومت میں تھی جب انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا کہ جب وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنا بدل لیتے ہیں, مگر یہ کشتی ابھی ڈوبتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ میرا نہیں خیال, آئی جسٹ ڈونٹ تھنک کہ فارورڈ بلاک کا کوئی امکان ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ اس وقت اگر پرسوں الیکشن ہو جائے تو پی ایم ایل این کا ٹکٹ اس وقت سب سے زیادہ ساٹ آفٹر ٹکٹ ہوگا باوجود پاناما کے. ٹھیک, ماروی سرمد صاحبہ کہہ رہی کہ نون لیگ کا ووٹر ابھی بھی وہاں کھڑا ہے, اگر کل پرسوں الیکشن ہو جائے تو سب سے زیادہ یہ ٹکٹ قیمتی ہوگا جو کنٹیسٹ کرنے جائیں گے امیدوار وہ جائیں گے. ہمارے پینل میں سے 5 آپشن نہیں کے لیے گئے ہیں, حسن نثار صاحب نے اس پر آپشن نہیں لیا. یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ نون لیگ
میں سے اگر نواز شریف صاحب کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا، شہباز شریف صاحب کھڑے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جماعت کو، دونوں بھائی بھی سائڈ پر ہو جائیں تو بھی کسی جماعت انٹیکٹ رہے گی۔ صحت مند رجحان ہے اگر جماعت کے اندر سے اختلاف کی آوازیں قائد کے سامنے اٹھائی جائیں، لیڈر کے سامنے اٹھائی جائیں، اور ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کچھ غلط ہے تو لوگ اس جماعت کے اپنے قائد کے سامنے بات کریں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔